अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। और नाज़रीन, आपने देख लिया कि ना सिर्फ सेठी साहब मौजूद हैं बल्कि उनकी चिड़िया भी मौजूद है आज हमारे साथ एज़ यूजुअल, क्योंकि अब वो इस प्रोग्राम का हिस्सा है और हमेशा हुआ करेगी। नाज़रीन, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। जी हाँ, अगर ये बात कही जाए MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुक के ऊपर उनका जो रिलेशनशिप रहा है ख़ासतौर पे गुज़िश्ता 5 सालों में, तो कुछ गलत ना होगा कि कभी इकट्ठे बैठे, कभी एक दूसरे से नाराज़ हुए, कभी ऐसे लगता था कि इनके अंदर कोई दरार इस दोस्ती में पड़ ही नहीं सकती। लेकिन फिर वक्त कुछ ऐसे देखने को मिला कि जहां पर जिस डंके की चोट पर जिस लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को पास कराया गया, उसको लाया गया, उसको बड़ी बेरहमी से विड्रॉ कर लिया गया और फिर 1979 का कानून, 1979 का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस दोबारा इन्फोर्स कर दिया गया। बहरहाल ये सियासत है, इसके हवाले से बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी गेम प्लान का हिस्सा है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब अगर अलहदा हुई है गवर्नमेंट से तो किसी प्लान के तहत हुई है। आज इसके हवाले से भी बात होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं रोज़ बरोज़ एक कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिविज़म देखने में आ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिससे कुछ सियासी रहनुमा नाराज़ हो रहे हैं, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और प्रेशर को सही तरह से हैंडल नहीं कर पा रहा। इसके हवाले से बात होगी। ISPR के चीफ की तरफ से भी एक जो बयान आया वो भी बड़ा वेलकमिंग था, बड़ी ज़बरदस्त बात थी, लेकिन उसके पीछे क्या स्टोरीज थी और इनफैक्ट वो बयान क्यों ज़रूरत पड़ा पाकिस्तान की अफवाज को देने का, इसके हवाले से भी बात होगी। नाज़रीन, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझ नाचीज़ की जो बिल्कुल छोटी सी कोई एक चिड़िया है, उसने मुझे ये बताया है कि सेठी साहब की चिड़िया ने आज उनको बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी है और सेठी साहब के पास आज बहुत कुछ है कराची के हवाले से और MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ताल्लुक है उसके हवाले से आपको बताने के लिए, और ये कि गवर्नर सिंध रहेंगे नहीं रहेंगे, किसका पता कटेगा किसका नहीं कटेगा। आज के प्रोग्राम में ज़रा हमारे साथ रहिएगा और जिसे कहते हैं ना, ब्रेस योर सेल्फ। सेठी साहब, मैंने प्यार कर इतना लंबा चौड़ा इंट्रो दे के लो मुझे भी डरा दिया। नहीं, मैंने क्या डरा दिया, मैंने आपकी मुखबरी किया। सेठी साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से शुरू करते हैं क्योंकि वो मामला जरा वहाँ पर थोड़ा सा MQM के बारे में लोगों को सस्पेंस में रखें। हाँ, ज़ाहिर बात है, क्योंकि वो भी सस्पेंस में रखते हैं ना, वो भी हमारे दोस्त हैं, वो भी सस्पेंस में रखते हैं टिल द लास्ट मोमेंट। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो मुश्किलात हैं आजकल और जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, एक रिपोर्ट है, आप देखिए और फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अल्लामा ताहिरुल कादरी के धरने और उसके बाद शुरू होने वाली बहस के बाद इलेक्शन कमीशन पर जो एतराज़ात उठाए गए थे, इससे इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों की जांच पड़ताल के मामले पर गैर मामूली फालियत का मुजाहरा सामने आया। और इसी के तहत जब अपोजिशन लीडर जनाब चौधरी निसार अली खान साहब को डिग्री की तस्दीक के लिए खत लिखा गया तो वो चिरागपा हो गए और असेंबली के फ्लोर पर खूब ही गरजे बरसे। और तो और हुकूमती बेंच ने भी इस मसले पर चौधरी साहब का साथ दिया और वजीर कानून जनाब फारूक एच नाइक ने तो इलेक्शन कमीशन को तंबीह करते हुए ये भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन अपनी हद में रहते हुए साफ शफाफ इलेक्शन करवाए। जब मामला संगीन होने लगा तो जनाब फखरुद्दीन इब्राहिम ने चौधरी निसार अली खान साहब को फोन करके इस मामले को रफा दफा किया, जिसके बाद एक नई बहस का आगाज हो गया कि कहीं ये इकदाम कबल इंतखाबात धांधली के जुमरे में तो नहीं आते। एक तरफ अगर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ना चाहते हुए भी तनकीद का निशाना बन रहा है। सवाल ये है कि मीडिया और जुडिशरी समेत तमाम सियासी जमातों का हिमायत याफ्ता इलेक्शन कमीशन अभी सिर्फ जाली डिग्री के मामले पर इकदामात की वजह से तनकीद का सामना कर रहा है। अगर आइंदा उम्मीदवारों की जांच पड़ताल के लिए NAB, FPR समेत स्टेट बैंक और दूसरे इदारों की मदद ली जाती है, तो इस सूरत में इलेक्शन कमीशन रोज बरोज बढ़ने वाले दबाव का सामना करने के लिए क्या लाएअमल अपनाएगा। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। सेठी साहब, इलेक्शन कमीशन इज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, बहुत कुछ लिखा जा रहा है। अब मुझे ये बताइए, सबसे पहले हम एक बात पर आ जाते हैं। अब ये जो असनाद, तालीमी असनाद यानी कि जो डिग्रीज हैं, इनकी वेरिफिकेशन का जब मामला आया, ये 249 की लिस्ट थी। अब इसमें भी अभी तक जिसे कहते हैं ना कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है। अब तक जो मेरी इतलात हैं कोई 50-60 के करीब शायद ऐसे पार्लियामेंटेरियन हैं जिन्होंने वेरिफिकेशन करवा ली है या करवाने के लिए रुजू किया है। इसकी इस स्टेज पर कुछ लोग ये कह रहे हैं ज़रूरत नहीं है।
کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کسی کی جعلی ڈگری دوبارہ نہ ہو. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے قانون جو نیا قانون بنا ہے اس کے مطابق ڈگری لازمی نہیں ہے. مطلب گریجویشن کی کوئی ضرورت نہیں. اب وہ کنڈیشن ختم ہو چکی ہے. جی. پارلیمنٹ نے وہ کنڈیشن ختم کر دی. تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ 15 دن کے اندر لوگوں نے اپنے نامینیشن پیپرز فائل کرنے، اور اگر ڈگری از ناٹ اے کنڈیشن تو پھر کیوں پوچھ کی جا رہی ہے کہ اس وقت ڈگری کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے؟ تو یہ سوال کھڑا ہوتا ہے نا. تو اس کا جو جواب ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ وہ پارلیمنٹیرینز جنہوں نے پہلے جب ڈگری کی کنڈیشن تھی اور اس وقت جھوٹ بولا اور کہا کہ ہمارے پاس ڈگری ہے جہاں کہ ان کے پاس ڈگری نہیں تھی یا جعلی تھی یا پروو نہیں کر سکے، وہ اگلے 15 دن میں وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں، کیونکہ وہ جھوٹ ثابت ہو جائے گا. اور اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اگلی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. یا یہ کہ اگر وہ پروو نہیں کر سکتے تو ان کو پھر ڈسکوالیفائی کر دیا جائے کہ کیونکہ آپ نے پروف نہیں دیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کے پاس ڈگری نہیں تھی اور آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. اب عرض یہ ہے کہ ایک ہے معاملہ پاسٹ کا، ایک ہے معاملہ فیوچر کا. اب پاسٹ ماضی کی جو سچویشن ہے وہ اب پاسٹ جو آگے سچویشن آ رہی ہے اس کے اوپر حاوی ہو گئی ہے. یہ ایک میڈیا کا سیکشن ہے جو کہ الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے کہ جی آپ پرانی مطلب دیکھیں 62-63 کو پوری 62-63 کے تحت وہ لوگ جنہوں نے پہلے بھی جھوٹ بولے تھے ان کو بھی آگے سے ایکسکلوڈ کیا جائے. اب وہ 62-63 جو ہے آرٹیکل 62-63 اسے بہت سی باتیں ہیں، مگر ایک بات تو ہے کہ اگر کوئی انسان ہے وہ جھوٹ بولتا ہے آن اوتھ، الیکشن کمیشن کے اندر جو بھی کاغذات درج کیے جاتے ہیں وہ اوتھ پہ ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اچھا مسلمان نہیں ہے، امین نہیں ہے، سگیشس نہیں ہے اینڈ سو آن، تو اس کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے. یہ اس وقت یہ تکلیف ہو رہی ہے ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو کہ ایک بات 15 دن رہ گئے ہیں ایک الیکشن میں اور آپ اب ہمارے پہ پریشر اتنا ڈال رہے ہیں. اگر کسی کو یہ پریشر ڈالنا چاہیے تو سپریم کورٹ کی طرف سے بات ہو سکتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ جن لوگوں کے پاس جو ڈگریاں نہیں ہیں وہ الگ ہو جائیں، پارلیمنٹ سے ریزائن کر دیں یا گھر چلے جائیں. مگر اب الیکشن کمیشن کو پچھلی کارروائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے دیکھنا چاہیے. آگے پارلیمنٹ نے ڈگری کا مسئلہ ہی ختم کر دیا ہے تو آپ کیوں ہم سے پوچھیں ہمارے پاس ڈگریاں ہیں؟ یہ آرگومنٹ ہے پارلیمنٹیرینز کی، اور پارلیمنٹیرینز ناراض ہیں اسی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب فیکٹ یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن لوگوں نے جھوٹ بولا ان کو تو دے شوڈ ناٹ بی ایلیجیبل فار. ان کو ویسے ہی یہ ایک پبلک انٹرسٹ کی بات ہے کہ اگر ایک آپ کا پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے اور پکڑا جاتا ہے جھوٹ بولتے تو پھر اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے فار الیکشن، کیونکہ وہ دوبارہ الیکشن لڑیں. اچھا میری سلوشن کیا ہے؟ یہ جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک طرف میڈیا پریشر ڈال رہا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر، پارلیمنٹیرینز کو بدنام کر رہا ہے، پارلیمنٹیرینز غصے میں، جیسے چوہے نثار غصے میں کہ یہ کیا مذاق بنایا ہوا، ہم سے کس قسم کے سوال ان کو لینگویج پسند نہیں آئی، پسند آئی. تو اس کا ایک بہت سمپل حل ہے جس کے ساتھ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور یہ جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن کے درمیان اور پارلیمنٹ کے درمیان یہ نہیں ہونے چاہیے، بیکاز الیکشن کمیشن اپنی وجود جو ہے اٹ از اوور ٹو پارلیمنٹ. اس لیے پارلیمنٹ کی سپریمیسی اپنی جگہ رکھتے ہوئے یہ لڑائی جھگڑے اگر رک جائیں، اگر مجھے پوچھا جاتا تو میں چیف الیکشن کمیشنر کو یہ تجویز دیتا کہ آپ ان کنٹروورسیز میں 15 دن بیفور دی ڈیسولوشن آف پارلیمنٹ آپ مت پڑے. یہ آپ کو پھر بھی آپ کے مسئلے حل نہیں ہونے. اور آپ نے اگر ڈسکوالیفائی کر دیا سویپنگ، اگر آپ کہتے ہیں نا 249 میں سے 223 نے ابھی تک بھی کنفرمیشن نہیں ملی، اور اگر چلو 20-25 کی اور 10-15 دن میں مل جاتی ہے تو 200 کی پھر بھی نہیں ملتی. اس کا ضروری یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 200 کے 200 جو ہیں وہ کسی کے پاس ڈگری نہیں ہے، سب جھوٹ بول رہے ہیں. اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. مجھے آج آپ پوچھ لیجیے بی اے کی ڈگری ڈھونڈو تو مجھے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا ڈھونڈنے میں، پتہ نہیں کہاں رکھی ہوئی ہے، وہ ہے بھی یا نہیں ہے. پر آپ ایم اے کی دے دیں گے تو نہیں وہی نا، تو میں یہیں آ رہا تھا کہ اگر میں ایم اے کی دے دیتا ہوں تو پھر میرے سے بی اے اور ایف اے اور او لیول یا میٹرک کی ڈگری نہیں مانگنی چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ چوہری نثار صاحب کی بات یہ تھی کہ بھائی اگر میں آپ سے کہتا ہوں میں بی اے آنرز ہوں یا بی اے ہوں اور اس کی ڈگری دکھا دیتا ہوں تو ختم ہوئی بات. آپ اس کی ویریفیکیشن کریں. یہ آپ کیا مجھے پوچھ رہے ہیں کہ اپنے میٹرک کے سرٹیفکیٹس بھی بھجوائیں، انٹرمیڈیٹ بھی بنوائیں؟
مطلب ہے یہ دس سیمز لائک ریڈیکولس کہ الیکشن کمیشن آپ سے پوچھے کہ اسکول کے زمانے سے لے کے اب تک اپنے سارا کچھ دے دیجیے. اٹس ریڈیکولس. گریجویشن کا مطلب ہے گریجویشن ڈگری اگر وہ کوئی دیتا ہے تو ختم ہونا چاہیے بس. تو اس لیے چوہے نثار جو تھے وہ ناراض جو ہوئے بالکل صحیح ناراض ہوئے. ریڈیکولس بات ہے یہ کہ جی بی اے کی ڈگری مانگی آپ ایف اے کی ڈگری کیوں مانتے ہیں, میٹرک کی ڈگری کیوں مانتے ہیں؟ چھوڑیں اس بات. اگلی بات میری سولوشن کیا ہوتی ہے تاکہ اس وقت یہ جھگڑے نہ ہوں. اس وقت جو بھی جھگڑے ہوں گے اس کے ساتھ کمزور ہو جاتا ہے سارا سسٹم, اور بھی شک شبہات پیدا ہو جاتے ہیں, انسرٹنٹی پیدا ہو جاتی ہے. آگے لوگ پوچھ رہے ہیں, ہر بندہ پوچھتا ہے بجلی چلی جائے تو مارشل لا لگ رہا ہے. کل رات کو تو لگ گیا تھا, وہی نا, مارشل لا لگوا دیا تھا. ہر بندہ کہتا ہے پتہ نہیں الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. اس ماحول میں اس قسم کی انسرٹنٹی اور کریٹ کرنا از ناٹ گڈ. اوپر سے ڈاکٹر طاہر القادری دھندنا رہے ہیں کہ جی الیکشن کیا یہ وہ وغیرہ, وہاں سے بھی شک شبہات شروع ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں سولوشن بڑی سمپل ہے. الیکشن کمیشن ایک ایڈ دے دے اخباروں میں اور ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کر لے جو کہ سب ٹی وی چینلز پہ دکھا دی جائے اور اخباروں میں اشتہار آ جائے تاکہ یہ ختم ہو جائے معاملہ. اس میں یہ لکھا جائے کہ آپ ایک اپنی ان آرڈر ٹو کنٹیسٹ دا نیکسٹ الیکشن وہ لوگ جو پچھلی پارلیمنٹ کا حصہ تھے اگر ان میں سے کوئی الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو مہربانی کر کے اپنی ڈگری اپنی نامینیشن فارمز کے ساتھ لگا دے فار ویریفیکیشن, تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ اس نے پچھلی دفعہ جھوٹ نہیں بولا تھا, تاکہ وہ کلاز ان کے اوپر نہ لگے. صحیح. اور اگر کوئی بندہ ہے جس نے پچھلی دفعہ جھوٹ بولا ہے مگر اس سال الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں نان ڈگری ہولڈر ہوں جس کی, تو وہ چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائے اور اس کا کیس ہی آگے نہ آئے. مطلب HEC سے ویریفائی کرا کے ایک آپ بھجوا دیں ساتھ. آپ وہ لوگ جن جو ری کرنا چاہتے ہیں, جو ری الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں نامینیشن ان کے, اور جو لوگ نئے, اگر آپ الیکشن لڑنا چاہیں, آپ نے پہلے الیکشن نہیں لڑی, آپ کے اوپر کوئی کنڈیشن نہیں ہے ڈگری کی, آپ نے کبھی پہلے کسی ڈگری کی شو کر کے آپ نے الیکشن نہیں لڑی, تو آپ کے لیے یہ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے. مگر ایک کلاز لگا دیا جائے الیکشن فارم کے اندر کہ ہیو یو پارٹیسپیٹڈ ان الیکشن بفور فرام دس ٹائم ٹو دس ٹائم وین ڈگری کنڈیشن واز آپریٹو, اف یس فل نیچے فل کریں شو یور ڈگری. ہاں بالکل ٹھیک. اف نو ڈونٹ شو یور ڈگری اینڈ جسٹ کیری فل دا فارم. اس سے یہ ہوگا کہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا اور یہ جو بے عزتی ہو رہی ہے پارلیمنٹیرینز کی, جب وہ ناراض ہو رہے ہیں ان کے لیے ایک آنریبل راستہ بھی مل جائے گا ایگزٹ کا. اچھا, یہ ایک سمپل طریقہ ہے. یہ جو ایکسٹینشن دینا یہ کرنا دینا اس کی ضرورت نہیں. اوکے اچھا, آگے تھوڑا آ جاتے ہیں. یہ جو ایک اسکروٹنی جو جسے کہتے ہیں نا, وہ جانچ پڑتال ہوگی نامینیشن پیپرز کی یا کینڈیڈیٹس کی, 30 دن کی بات الیکشن کمیشن نے کہی. ایک پارلیمنٹری باڈی بنی ہوئی ہے جس کے پاس جب انہوں نے کہا جی کہ نہیں اس کو 14 دن کے اندر کریں, انہوں نے 14 دن الاؤ کیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ 30 دن ڈیمانڈ کرنا ویریفیکیشن کے لیے وہ بہتر تھا, یا جو پارلیمنٹری کمیٹی نے کہا کہ نہیں جی آپ 14 دن ہی رکھیں؟ دیکھیے 30 دن میں سمجھتا ہوں کہ 30 مہینے بھی اگر الیکشن کمیشن کے اوپر ہونا تو جس طریقے کی چھان پین میڈیا چاہتا ہے نا کہ صفائی ہو, وہ پھر بھی نہیں ہو سکتی. اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے 15 دن یا 30 دن, الیکشن کمیشن آخری وقت تک اسکروٹنی کرتی رہے, کسی سٹیج پہ بھی ناک آؤٹ کر دے, کسی کچھ بھی مل جاتا ہے تو ابھی تو راستے کھولے نا. اور کسی سٹیج پہ بھی اگر ان کو مل جاتی ہے ایویڈنس, وہ تو ویسے ہی قانون کہتا ہے, بعد میں بھی اگر پتہ لگ جاتا ہے تو آپ ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہ جو ڈسپیوٹس ہو رہی ہیں نا اس وقت, یہ گند ڈال رہی ہیں راستے میں, الیکشن کے راستے میں. اور یہ جو الیکشن کمیشن کے اوپر جو پریشر پڑ رہا ہے کہ وہ کسی قسم کی نیب بن جائے, جہاں اس کا وہ کام نہیں ہے نیب والا, اس کا کام ہے الیکشن کنڈکٹ کرنا اور منیمل فس کے ساتھ کرنا, اور اسکروٹنی کریں جس حد تک جائز ہے, اور اس چیزوں میں نہ جائیں جہاں اس قسم کی کنٹروورسیز ہیں, اور جس میں جب بھی جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گی اس کے اوپر 4 پٹیشنز آ جائیں گی, چیلنج ہو جائے گا اور راستے بلاک ہو جائیں گے. یہ اس قسم کی کنٹروورسی میں فخر الدین بھائی کو نہیں پڑنا چاہیے. یہ وہ وقت نہیں ہے, بہت پریشر پڑ جائے گا, پھر ایک سے دوسری چیز, اور پھر یہ رکے گا نہیں اور یہ سارا کچھ ڈیلیل ہو سکتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے 15 دن اور مانگ لی ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آسمان نہیں گر جائے گا, پارلیمنٹیرینز کو اتنا شور نہیں ڈالنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ فخر بھائی کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی اسکروٹنی کر رہے ہیں. جس قسم کی اسکروٹنی وہ ان کا خیال ہے 1 مہینے میں کر لیں گے, کبھی بھی نہیں کر سکتے. کوئی ایسے ایشوز ہیں جو کہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ڈگری شگری والی بات تو میں نے آپ کو راستہ بتایا, وہ راستہ بہتر ہے, مگر یہ جو لون ڈیفالٹ والی بات ہے نا, مطلب میں وہیں آ رہا تھا کہ یہ اس سے اگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی آپ کو چیزیں نکال دیتا ہے کچھ کہ نہیں فلانا فلانے کے خلاف یہ آ گیا. منیب, میں نے آپ سے پہلے بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا, یہ میرا ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. 1996 میں ایک عبوری حکومت تھی, اس کے اندر فخر بھائی خود لا منسٹر تھے. وہاں ایک قانون بنایا گیا جس میں بھی کیبنٹ کا ممبر تھا. ہم نے یہ قانون بنایا
کہ جی یہ جو لون ڈیفالٹر ہے اس کو اجازت نہیں دی جائے گی. لون ڈیفالٹر کو ہم نے کہا وہ بندہ جس نے کوئی لون لیا ہے اور رائٹ آف کروایا یا ڈیفالٹ کیا, رائٹ آف یا ڈیفالٹ جو آج بات ہو رہی ہے, اور یہ قانون بنا دیا. ہمیں یہ باریکیوں میں ہم نہیں گئے. اسٹیٹ بینک کے گورنر سے محمد یعقوب صاحب وہ لے آئے, میں نے آپ سے عرض کیا اربوں روپے کی 300 ارب روپے کے وہ لون ڈیفالٹس اور لون رائٹ آفس لے آئے. اب اس میں سے ہم نے جب ان کو کہا کہ ہم بتائیں ہمیں ان میں سے لون ڈیفالٹ کون سے وہ ہیں جو جینیونلی غلط چوری ہے اور وہ کون سے ہیں جو جینیونلی صحیح ہیں کیونکہ وہ انڈسٹری بیٹھ گئی فار ریئل ریزنز, گورنمنٹ کی پالیسی تبدیل ہو گئی, انڈسٹری بیٹھ گئی, وہ لون فارغ ہو گیا اینڈ سو آن. اور جو یہ وہ ہیں جو لون یا ڈیفالٹ پہ چلے گئے یا رائٹ آف کرنے پڑے, کیونکہ بینکس آل اوور دا ورلڈ لون رائٹ آف کا جو کانسیپٹ ہے اور لون ڈیفالٹس کے لیے قانون ہوتے ہیں, اور ہر جگہ پہ بینکس اپنا ایک پرسنٹیج حصہ پورٹ فولیو کا ایلوکیٹ کرتے ہیں ٹو بیڈ لونز اینڈ رائٹ آفس. امریکہ میں کیا ہوا ہے, یہ کیوں بینکس بیٹھ گئے ہیں اور مارگیج کمپنیز بیٹھ گئی ہیں, کیونکہ انہوں نے اتنے لونز دیے ہوئے تھے وہ فارغ ہو گئے. جب کریش ہوا تو وہ لوگ واپس نہیں کر سکتے تھے, وہ بینکس بیٹھ گئے اور لوگوں کو تو کوئی کسی نے جیل میں نہیں ڈالا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بہت سیریس معاملہ ہے, اس میں بڑے ایشوز ہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں ٹائم ختم ہو گیا, میں اس کے اوپر تھوڑی سی اور بات کرنا چاہوں گا. میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ جب بریک سے واپس آئیں گے, کیونکہ یہ لوگوں نے سوال کیا ہے نا کہ یہ ایشوز ہوں گے تو کیا ہوگا, اور کیا فخر الدین ابراہیم صاحب کو, چودھری نثار صاحب کو فون کرنا چاہیے تھے, کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت سے لوگوں نے واویلا مچایا. ناظرین ایک بریک کے بعد, اور یاد رکھیے گا MQM گورنر سندھ ان کے حوالے سے ایک ڈیٹیل ڈسکشن بھی آج کے پروگرام میں ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے.